औरत इस्लाम में इमाम बन सकती है या नहीं, दरअसल ये तसव्वुर एक दूसरे तसव्वुर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो दूसरा तसव्वुर है जेंडर इक्वालिटी का, कि यानी मर्दों और औरतों के दरमियान इतनी मुसावात होनी चाहिए कि जिस तरीके से मर्द मस्जिदों के अंदर जाकर नमाज पढ़ा सकता है, ऐसे ही औरत को भी ये हक़ होना चाहिए कि वो मस्जिदों में जाकर इमामत करे। ये जेंडर इक्वालिटी का मतलब है, जो इस्लाम में जेंडर इक्वालिटी को लाना चाहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। मैं आप हजरात को ये बताना चाहूँगा कि जेंडर इक्वालिटी एक धोखा है, ये एक मुनाफकत है, ये एक हिपोक्रेसी है, इसलिए कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जिसने जेंडर इक्वालिटी की ये टर्म, ये इस्तिलाह इंट्रोड्यूस कराई है, ख़ुद अगर आप उन लोगों से पूछें कि तुम लोगों ने जेंडर इक्वालिटी के इस फार्मूले को कितना नाफिज किया है अपने मुआशरे में, अपने कल्चर में, तो आप जब उनके रिजल्ट्स देखेंगे तो ख़ुद आपको हैरत होगी कि वो वेस्टर्न कल्चर और सिविलाइजेशन जो जिनसी मुसावात का अपने आप को सबसे बड़ा चैम्पियन मानता है, ख़ुद उसके यहाँ जिनसी मुसावात न होने के बराबर है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 500 फॉर्च्यून कंपनीज़ हैं, जो टॉप कंपनीज़ हैं, जिनकी मालियत मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। उसमें जो CEOs की जो पोजीशन है, सिर्फ 32 औरतें उस पोजीशन तक पहुंच पाई हैं 500 कंपनियों में से। इसका मतलब ये हुआ कि 6.5% ख़वातीन CEOs बन सकी हैं उस कंपनीज़ में। गोया कि जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है कि जिसने सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी का शोर मचाया है, ख़ुद उसके यहाँ औरतों के हुकूक न होने के बराबर हैं। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 195 ममालिक हैं और गुज़िश्ता 50 साल में 59 ख़वातीन हेड ऑफ द स्टेट बन सकी हैं। कहीं वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं और कहीं प्रेसिडेंट, लेकिन ये पूरे 50 साल में। होना ये चाहिए था कि अगर 2018 में हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो 195 में से कम 97 कंट्रीज़ में औरतों को हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो दुनिया इस वक्त जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, वो जेंडर इक्वालिटी के इस फार्मूले पर अमल करने में सबसे पीछे नज़र आती है। अमेरिका में अगर आप औरतों के हुकूक की बात करते हैं तो 1920 में 18 अगस्त 1920 में औरतों को सबसे पहले वोट डालने का हक मिला है, यानी गोया कि आज से 98 साल पहले, जबकि अमेरिका को आज़ाद हुए 200 साल से ज़ायद गुजर चुके हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया में जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी मर्द और औरत दोनों बराबर होने चाहिए, जब वो बात करते हैं बराबरी की तो वो ये कहते हैं कि औरत को मर्द के बराबर आना चाहिए। ये बात कहकर उन्होंने खुद औरत का दर्जा नीचे मान लिया, इसलिए कि जब आप ये कहते हैं कि औरत मर्द के बराबर हो तो आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि मर्द यहाँ है और औरत यहाँ है, और मर्द गोया कि औरत के लिए एक स्टैंडर्ड है जिसकी बुनियाद पर औरत को भी अपने आप को ऊपर लाना चाहिए। तो आपने ऑलरेडी मर्द को ऊपर मान लिया। तो ये वो लोग हैं जो जेंडर इक्वालिटी दिन रात चीखते रहते हैं। अब आइए मजहबी दुनिया की तरफ। ईसाइयों में बहुत सी मजहबी पोजीशंस हैं, लेकिन इन मजहबी पोजीशंस के ऊपर वही आ सकते हैं कि जिनको वेटिकन की तरफ से हुक्मनामा मिलता है। क्रिश्चियनिटी का जो कानून है उसको कोड ऑफ कैनन लॉ कहते हैं। उसमें ये इबारत लिखी हुई है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि ओनली अ बैप्टाइज्ड मैन वैलिडली रिसीव सेक्रेड ऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये है कि जिस मर्द का बैप्टिज्म हुआ हो, सिर्फ उसी को कैथोलिक सुप्रीम पावर यानी पोप की तरफ से हुक्मनामा मिलेगा कि वो मजहबी क़ियादत कर सके। ये सवाल क्रिश्चियनिटी से होना चाहिए जो 2000 साल से ज़ायद इस दुनिया में है कि उन्होंने कितनी औरतों को पोप मुंतखब किया है। ये सवाल यहूदियों से भी होना चाहिए जो उससे भी पहले से हैं कि उन्होंने कितनी औरतों को रबाई मुंतखब किया है, और ये सवाल हिंदुओं से भी होना चाहिए जो उनसे भी पहले से हैं और अपने आप को ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहते हैं कि आपने औरतों के हुकूक के लिए क्या किया है। हम नियोग के बारे में बात नहीं करेंगे, हमें मालूम है कि ये एक बहुत ही गलत ट्रेडिशन है। हम वृंदावन की उन औरतों के बारे में भी बात नहीं करेंगे कि जिनको जानवरों की तरह उन आश्रमों में डाल दिया जाता है। इसी तरीके से हम देवदासियों के बारे में भी बात नहीं करेंगे कि जिनको उनके घर वाले खुद इसलिए छोड़ जाते हैं कि वो मंदिरों के जो प्रीस्ट्स हैं और जो पंडित हैं उनकी हवस का शिकार हो। ये एक ट्रेडिशन है जिसको हिंदू खुद मानते हैं, और बहुत से जो इंसाफ पसंद हिंदू हैं वो खुद इस ट्रेडिशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम दूसरों के मजहब के बारे में बोलने के आदी नहीं हैं। अगर कोई चीज़ किसी मजहब में बुरी है तो उस मजहब के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उसकी इस्लाह करें।
مسلمان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ کرسچینٹی میں جا کر کرسچنز کی اصلاح کرے، مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہودیت کی اصلاح کرے، مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہندوازم کی اصلاح کرے۔ اگر کوئی چیز ہندوؤں کے یہاں غلط ہے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، اور اگر کرسچنز کے یہاں کوئی چیز غلط ہے تو اس کے یہاں اس میں ریفارم لانے کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ ٹریڈیشن غلط ہے، اسلام میں یہ چیز غلط ہے، تو اس کا تعلق مسلمانوں سے ہونا چاہیے کہ وہ اس کا ریفارم خود کریں۔ کیا ایسے لوگ جو اسلام میں بلیو نہیں رکھتے اور جو اسلام کو ایک غلط مذہب مانتے ہیں، کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ وہ آئیں اور آ کر یہ کہیں کہ آپ اپنی اس ٹریڈیشن اور اس روایت کو ختم کیجئے یا اس کو بدلیے؟ آپ تو پورے مذہب کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام میں بلیو نہیں رکھتے کہ یہ مسلمانوں کا آپسی مسئلہ ہے کہ امامت کون کرے گا اور کون نہیں کرے گا، اور اس کا تعلق بائی دا وے جنسی مساوات سے یا جینڈر ایکوالٹی سے نہیں ہے۔ جینڈر ایکوالٹی ایک دھوکہ ہے۔ جن لوگوں نے اس ٹرمینالوجی کو کوئن کیا ہے، جن لوگوں نے اس ٹرمینالوجی کو بنایا ہے، وہ خود اس میں بلیو نہیں رکھتے۔ ہاں، اسلام جینڈر جسٹس میں بلیو کرتا ہے، اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 15A میں بھی سوشل جسٹس کا ذکر ہے، یعنی جینڈر جسٹس کا، جینڈر ایکوالٹی کا ذکر کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، یہ بات ان کو بھی معلوم تھی کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ دو جینڈرز کے درمیان، مرد اور عورتوں کے درمیان 100% ایکوالٹی ہو جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اسلام میں ایک عورت امام نہیں بن سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں خود امامت کرتے تھے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ خود امام تھے تو کسی دوسرے کو بھی امامت کا حق نہیں تھا، چاہے جائے کہ ایک عورت امامت کرتی۔ لیکن اس کے علاوہ مدینے میں تقریباً 9 مساجد تھیں جہاں کے اپنے اپنے امام تھے، تو اگر کہیں بھی اس بات کی گنجائش ہوتی کہ ایک عورت امامت کر سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک مسجد میں کسی عورت کو متعین کر دیتے کہ یہاں کی امامت وہ کرے گی۔ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اسلام صرف مدینے تک یا مکے تک محدود نہیں رہا، بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا، اور اس کے علاوہ جزیرۃ العرب سے باہر نکل گیا۔ ہزاروں مسجدیں اس زمانے میں بنی ہیں، لیکن کسی ایک مسجد میں بھی عورت کو امام نہیں رکھا گیا۔ ہمارے لیے جو چیز دلیل بن سکتی ہے وہ ہے یا تو قرآن یا پھر حدیث، اور اگر قرآن اور حدیث میں نہ ہو تو ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کیا چیز ہوئی، لیکن عورت کا امام بن جانا نہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ ابھی ٹرپل طلاق کے مسئلے میں جتنے بھی لبرلز ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ٹرپل طلاق کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا عورت کی امامت کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر آپ کہاں سے لے کر آئے؟ حالانکہ ہم اس بات کے ماننے والے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی مسئلے کا یا کسی حکم کا ذکر قرآن میں ہو، بلکہ حدیث میں بھی ہو سکتا ہے، اور حدیث میں عورت کی امامت کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک حدیث ضرور ہے، اس کے تعلق سے بہت کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا ام ورقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، وہاں آپ نے خود ان کے ایک غلام کو، ایک سرونٹ کو مؤذن متعین کیا اور ان کو اجازت دی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھا سکتی ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کا درجہ بہت سے محدثین اور جو حدیث کے ایکسپرٹس ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حدیث ایکسیپٹیبل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گھر والوں سے مراد کون ہے؟ چونکہ گھر والے جتنے تھے مرد، وہ تو مسجدوں میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، فرض نماز مسجدوں میں ہوتی تھی، اور اس زمانے میں شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوتا ہو جو گھر میں نماز پڑھتا ہو۔ سارے مسلمان مسجد نبوی میں یا اپنے محلے کی مسجدوں میں جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ کو اپنے گھر میں نماز پڑھانے کی جو اجازت دی ہے وہ کن لوگوں کے لیے دی ہے؟ یہی روایت، یہی حدیث سنن دارقطنی میں بھی آئی ہے، اور اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، اور اس اضافے نے اس پورے مسئلے کو کلیئر کر دیا۔ اس میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ کو اپنے گھر کی یعنی محلے کی عورتوں کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہے، اور فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت عورتوں کو نماز پڑھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت سے فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں، اور ام ورقہ کی حدیث اس کے لیے دلیل بن سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ایک عورت مردوں کی امامت کرے اور یہ اس کو آپ حدیث سے ثابت کریں، یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ جو جینڈر ایکوالٹی کا مسئلہ ہے اس پر لے کر چلتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم
اسلام کے اندر بھی جینڈر ایکوالٹی لے کر آئیں گے. ہر چیز برابر سرابر ہونی چاہیے, چونکہ اگر آپ برابری کو سپورٹ نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں, آپ ریسسٹ ہیں, آپ کسی ریس کے خلاف جا رہے ہیں, کسی نسل کے, کسی جینڈر کے اور جنس کے خلاف جا رہے ہیں. اس تعلق سے میں آپ کو ایک بہت دلچسپ مکالمہ سنانا چاہوں گا. یہ ایک تصوراتی اور ہائپوتھیٹیکل مکالمہ ہے, گفتگو ہے دو لوگوں کے درمیان جو جینڈر ایکوالٹی کے بہت پکے سپورٹر ہیں. لیکن اگرچہ یہ ایک تصوراتی مکالمہ ہے, اگرچہ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل ڈسکشن ہے, لیکن یہ حقیقت کے اوپر مبنی بھی ہے. آپ دیکھیے, دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ ہمیں جمعہ کی نماز کا انتظام کرنا ہے, لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے کہ عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, یہ تو جینڈر ایکوالٹی کے خلاف ہے. تو دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہم اس کا علاج یہ کرتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں برابر برابر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب پہلا والا بولتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے, لیکن اسلام میں جو چیز دائیں طرف ہو اس کی فضیلت ہے, اور جو چیز بائیں طرف ہو وہ کم درجے کی مانی جاتی ہے, اسی لیے اچھے کام دائیں طرف سے, دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم ہے. تو یہاں سوال یہ ہوگا کہ دائیں طرف کون کھڑا ہو؟ اگر مرد کھڑا ہوگا اور عورت بائیں طرف کھڑی ہوگی تو یہ بھی ایکوالٹی کے خلاف ہے, اور اگر عورت کو دائیں طرف کھڑا کر دیا تو مردوں کی طرف سے احتجاج ہوگا کہ ایکوالٹی کے خلاف ہوا. تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہونا چاہیے کہ یا تو ایک مرد اور ایک عورت دونوں سائڈ بائی سائڈ کھڑے ہوں, اس طرح ایک مرد ایک عورت, پھر ایک مرد ایک عورت, اور یہ پھر یہ کہ اس پورے روم کو خالی چھوڑ دیا جائے, جس کو جہاں جگہ ملے وہاں وہ کھڑا ہو جائے. یا آپس میں نماز کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. تو پہلا بولا کیا بات تو صحیح ہے, لیکن پھر امام کا کیا کریں؟ امام تو مرد ہی ہوتا ہے. تو دوسرا بولا کہ نہیں کوئی بات نہیں, امام اس مرتبہ عورت کو لے لیں گے, عورت نماز پڑھا لے گی. تو اس طریقے سے یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی کہ اسلام میں جینڈر ایکوالٹی نہیں ہے. تو اب پہلا بولتا ہے ٹھیک ہے, اگر ہم ایک عورت کو امام کے طور پر لے آتے ہیں تو پھر ٹرانسجینڈرز کو بھی تو شکایت ہو سکتی ہے, اور ان لوگوں کو بھی شکایت ہو سکتی ہے جن کا کوئی جینڈر نہیں. تو پہلا شخص بولتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم روٹیٹ کریں, کہ ایک جمعہ میں ہم مثلاً مرد امام کو لے کر آئیں, پھر دوسرے جمعہ میں ہم ایک عورت امام کو لے کر آئیں, تیسرے جمعہ میں ہم ایک ٹرانسجینڈر کو لے کر آئیں, اور چوتھے جمعہ میں ہم نان جینڈر کو لے کر آئیں. اس طریقے سے سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے. اب پھر جو دوسرا شخص ہے وہ بولتا ہے کہ یہ سب چیزیں سمجھ میں آ گئیں, دو جینڈرز کے درمیان ایکوالٹی ہے, یہ سمجھ میں آ گئی, لیکن یہ بات قطعاً سمجھ میں نہیں آنے والی کہ ہم سعودی عرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. یہ تو گویا کہ ہم نے 195 ملکوں میں سے ایک ملک کو ہم نے ترجیح دی, فضیلت دی. یہ کیا بات ہوئی؟ جو 194 ملک ہیں, کیا انہوں نے کوئی جرم کیا ہے؟ یہ تو ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو گیا. تو پہلا شخص بولتا ہے کہ ہاں یہ بات واقعی سنجیدگی سے سوچنے کی ہے, چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بھی روٹیٹ کر لیتے ہیں کہ ایک جمعہ میں کسی ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے, دوسرے جمعہ میں کسی دوسرے طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. پھر ایک شخص بولتا ہے کہ چلو یہ بھی کر لیا, لیکن نماز تو عربی میں ہوتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم صرف عرب کو پریفرنس دیں, ان کی زبان کو پریفرنس دیں؟ دنیا میں ہزاروں دوسری زبانیں ہیں, یہ بھی تو ڈسکریمنیشن ہے, یہ بھی تو ایکوالٹی کے خلاف ہے. تو دوسرا بولتا ہے کہ ہاں اس کا علاج یہ ہے کہ نماز ہم ایسے اماموں کو تلاش کریں جو نماز کسی بھی زبان میں پڑھا سکتے ہوں, کبھی اردو میں پڑھا دیں, کبھی انگریزی میں پڑھا دیں, کبھی عربی میں پڑھا دیں, اور کبھی سواحلی میں پڑھا دیں, کبھی فرینچ میں پڑھا دیں. الگ الگ زبانوں کے اندر نماز ہونی چاہیے. اب یہاں پر دونوں لوگوں کے درمیان اتفاق ہو گیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے, اس طریقے سے کسی کے خلاف بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا. لیکن ان میں سے ایک کے دماغ میں فوراً یہ بات آئی کہ اگر ہم ڈسکریمنیشن کے خلاف لڑ ہی رہے ہیں تو دنیا میں صرف مسلمان تو رہتے نہیں, دنیا میں تو مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, اور یہودی بھی ہیں, مختلف اقوام اور مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں, اور نماز صرف ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور صرف مسلمانوں کے لیے. یہ تو ان لوگوں کے خلاف ڈسکریمنیشن ہے جو اسلام میں یقین نہیں رکھتے, تو وہ کیسے نماز کے اندر شامل ہوں؟ تو دوسرے نے فوراً یہ سجیشن دیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم اپنی نماز میں لے لیں, اور اس طریقے سے جب نماز شروع ہوگی تو وہ لوگ بھی اپنا اپنا سا ان کو کچھ احساس ہوگا, اور وہ لوگ بھی نماز میں شامل ہو جائیں گے. تو جب جینڈر ایکوالٹی کی بات آتی ہے تو صرف جینڈر ایکوالٹی پر بات نہیں رکنی چاہیے, بلکہ بات آگے پڑھنی چاہیے, بات ریس ایکوالٹی تک بھی جانی چاہیے, لینگویج ایکوالٹی پر بھی جانی چاہیے, اور اس کے بعد ریجنل ایکوالٹی پر بھی بات ہونی چاہیے. جب ایکوالٹی پر بات کرنی ہے تو پھر ہر چیز کے درمیان مساوات ہو اور ہر چیز کے درمیان برابری ہو, اور یہ دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے.
اسلام اس لیے جنڈر ایکوالٹی پر نہیں بلکہ جنڈر جسٹس پر بلیو کرتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ مرد کو جو اس کے کرنے کے کام ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور عورت کو اس کی صلاحیت اور اس کے اعتبار سے کام دیے گئے ہیں، اور مرد کے جو کام ہیں ان کو کر کے وہ عورت کے اوپر فضیلت حاصل نہیں کر لیتا، اور عورت کے جو کام ہیں وہ ان کو کر کے مرد سے بہتر نہیں بن جاتی۔ دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ تم کسی ایسے کام کی تمنا مت کیا کرو کہ جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض کے اوپر فضیلت اور فوقیت دی ہوئی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات کلیئر بتا دی ہے اس صورت میں، سورہ نساء آیت نمبر 32۔ تو جب عورتوں کی ذمہ داری امام بننا نہیں بلکہ اماموں کو تیار کرنا ہے، اب اگر عورت یہ چاہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر 5 وقت مسجد میں جا کر نماز کی امامت کروں تو یہ پریکٹیکلی اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ پھر قوم کو امام ملنا مشکل ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام میں نماز صرف سنڈے کو یا منڈے کو نہیں ہوتی بلکہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، اور ایک عورت اگر ہیلدی ہے تو وہ ہر مہینے اس کو منتھلی سائیکل بھی آنا ہے، اور اس دوران وہ نماز نہ پڑھا سکتی ہے اور نہ پڑھ سکتی ہے، اور اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اس جینڈر ایکوالٹی کے چکر میں پڑ رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک دھوکے کے پیچھے جا رہے ہیں، اور کسی بھی مذہب نے اس دھوکے کو قبول نہیں کیا ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو ریفارم کا شوق ہے میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ پہلے وہ اپنے گھر سے شروع کریں اور اس کے بعد دوسروں کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔